Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome to ComSat Institute of Information Technology, Islamabad Virtual Campus. Learning Management System with the course code of CSC 350. Students, we started this course with the introduction of the key terms, learning, and then what is management and what is meant by the system or the systems. Today we will review first part of the entire course, because the last two lectures will remind you very quickly what we have done so far in our course. This revision has been divided into two lectures. The first part is about the introduction of the learning. Actually, the course is about the introduction of the course started with the introduction of the learning management system, and then we went on to the management system and what things are important and pertinent to be learned in terms of the management. So this series of review lecture is divided into two major components. One comprises of the learning management. What are the principles of management? What are the key theories? And why management is important, and what is in fact management in our daily life, and the professional life requires us to be so managed, organized and coordinated. So students, in respect of reviewing the entire course, आज के लेक्चर में हम पहला कंपोनेंट कोर्स का रिव्यू करेंगे कि लर्निंग मैनेजमेंट है क्या, लर्निंग मैनेजमेंट के बारे में होगा, और दूसरा रिव्यू जो है फिर लर्निंग दी सिस्टम्स. तो आपको पता है हमने इस कोर्स को एज अ होल, आपने अगर सारे लेक्चर्स, सारे वीडियो लेक्चर्स देख लिए हैं तो आपको अंदाज़ा होगा कि ये पूरा कोर्स जो है इट इज़ डिवाइडेड इनटू मेजर पार्ट्स. वन इज़ लर्निंग द मैनेजमेंट एंड द अदर इज़ लर्निंग द सिस्टम्स. एंड देन इट इज़ अप टू यू to organize these two major components and try to answer different questions. The question number one, what is the management and what is the need of management in our professional life, and what are the systems? The system in the entire course actually means the computer, the software which we use in respect of coordinating different perspectives of professional life. So very quickly, since this is a review lecture, so I will try to cover as much as possible with the perspective of the management. हमने objective of the course discuss किए, objective of the course में कि क्या इसके purposes क्या हैं, इस course को क्यों ऐसे तरीके से organize किया गया, इसके 3 key terms क्यों हैं. तो हमने मैनेजमेंट स्किल्स से स्टार्ट किया था कि मैनेजमेंट स्किल्स क्या होती हैं, और मैनेजमेंट स्किल में प्रोफेशनल लाइफ में मैनेजमेंट स्किल्स की क्या अहमियत है. तो स्टूडेंट्स, फिर मैंने आपको इसकी सिग्निफिकेंस बताई कि सॉफ्टवेयर की एप्लीकेशन जो है वो कितनी पर्टिनेंट है, कितनी इम्पॉर्टेंट है इस कोर्स में. ऑब्वियसली सिंस दिस कोर्स इज ऑफर्ड इन द स्ट्रीम ऑफ द CS यानी कंप्यूटर साइंस, तो कंप्यूटर साइंस में जब आप हार्डवेयर एक्सपर्टीज़ डेवलप करते हैं, टूल्स की एक्सपर्टीज़ डेवलप करते हैं, आप प्रोग्रामिंग सीखते हैं डिफरेंट टाइप्स की, आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ में जाने से पहले आपको मैनेजरियल स्किल जो है उससे इक्विप होना चाहिए. तो ये कोर्स बेसिकली इसका डिज़ाइन करने का मकसद यही है कि आपको मैनेजमेंट स्किल आनी चाहिए. और नंबर 2, अगर आप किसी प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर में जाते हैं, तो आपने उस ऑर्गेनाइजेशन को, उसके एम्प्लॉइज़ को, उसके बेनिफिशरीज़ को और उसके इनपुट सोर्स को किस तरीके से कोऑर्डिनेट करना है,
تاکہ ود دا پیپر لیس انوائرمنٹ ایک ایسا انوائرمنٹ کریٹ ہو جس میں ہر اسٹیک ہولڈر اپنے حصے کا کنٹریبیوشن کر رہا ہو اور باقی جو کمپوننٹس ہیں وہ ان کے ساتھ اسٹرانگلی انٹیگریٹڈ ہوں. تو یہ بریف ایک انٹروڈکشن ہے. دس از ویری بریف انٹروڈکشن آف دا کورس. براڈ کورس آؤٹ لائن جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی، اس میں مینجمنٹ کس چیز کو کہتے ہیں، ریسورس مینجمنٹ کس چیز کا نام ہے، اور ریسورسز کا مطلب میں نے بتایا کہ ریسورسز ہم کسے کہتے ہیں. عام طور پہ ڈیلی لائف میں، پروفیشنل لائف میں ریسورسز سے مراد مانیٹری ریسورسز یا فائنانشیل ریسورسز سمجھا جاتا ہے، لیکن ہم نے اس کو براڈ ٹرم میں ڈسکس کیا کہ سکلز جو ہیں، ہیومن سکلز جو ہیں، وہ بھی ایک ریسورس ہے. ہیومن بینگ اٹ سیلف ایک بہت بڑا ریسورس ہے، لیبر جس کو ہم کہتے ہیں. اسی طرح جو لینڈ ریسورسز ہیں، جو نیچرل ریسورسز ہیں جس کو ہم لینڈ کہتے ہیں، وہ بھی ایک بہت بڑا ریسورس ہے. اور اس کے علاوہ جو ہم نے مین میڈ ریسورسز میں ڈسکس کیا، جو کیپٹل، ٹولز، انکلوڈنگ ایوری تھنگ ان ٹرمز آف ٹول، مشینری، کمپیوٹر پارٹس، یہ سارے جو ہے یہ ریسورسز میں آتے ہیں. تو ابو آل ہم جس کو ہم نے مینجمنٹ کہتے ہیں یا آرگنائزیشن، تو آرگنائزیشن جو ہے جس کو انٹرپرینورشپ بھی کہتے ہیں، یہ ایک بہت بڑا ریسورس ہے. جس کنٹری کے پاس یہ ریسورس بہت رچ ہے، وہ کنٹری دنیا اپنی اکانومی کے صرف نہیں بلکہ پوری دنیا کے ریسورسز کو مینیج کر کے، آرگنائز کر کے، ان کے جو بینیفٹس ہیں وہ اپنی اکانومی کے فیور میں بڑی آسانی سے کنورٹ کر سکتے ہیں. تو اسٹوڈنٹس، یہ اس کا جو براڈ کورس آؤٹ لائن میں نے آپ کو بریف کیا، اور اس کے بعد پھر ہم اس براڈ کورس آؤٹ لائن میں نے ایک سگنیفیکنس بتائی کہ پلاننگ کی کیا سگنیفیکنس ہے، مینیجرز کتنے امپورٹنٹ ہوتے ہیں، اور سوسائٹی کو ایک آرگنائزیشن کے لیے ساتھ لے کر چلنا کتنا امپورٹنٹ ہے. اس کے بعد جب بزنس اسٹیبلش ہو جاتے ہیں تو پھر مینجمنٹ کی جو اسکل جو ریکوائرڈ ہوتی ہے وہ ہے ان ٹرمز آف سسٹینیبلٹی، کہ آپ مارکیٹ میں آ گئے، آپ نے بزنس اسٹیبلش کر لیا، اب آپ نے ایک لمبے عرصے تک اس مارکیٹ میں رہنا ہے، اس اکانومی میں آپ نے آگے بڑھنا ہے. تو آپ کو کن سٹیپس کی ضرورت ہے، کن میجرز کی ضرورت ہے؟ آبویسلی جتنی ٹیکنالوجی انوالو ہوگی اس میں اتنی سسٹینیبلٹی بڑھے گی، جتنی ماڈرن ٹیکنالوجی انوالو ہوگی اتنی سسٹینیبلٹی بڑھے گی، اور ٹیکنالوجی میں پھر انوویشن جتنی تیزی سے ہوں گی اتنا سسٹینیبلٹی سسٹم کی بڑھے گی، کیونکہ آؤٹ ڈیٹڈ ٹیکنیکس آف پروڈکشن جو ہیں وہ بہت جلدی مارکیٹ سے ڈرائیو آؤٹ ہو جاتے ہیں، اور ان کے لیے مارکیٹ میں کمپیٹ کرنا پاسبل نہیں رہتا. اس لیے ہم نے پھر جو اس کا دوسرا پارٹ تھا، اس کے لیے ہمیں بڑی پلاننگ کی ضرورت ہوتی ہے، اور پلاننگ کے بعد پھر ہم آرگنائزنگ دی ریسورسز، پھر انفلوئنسنگ، اور اس کے بعد کنٹرولنگ. یہ تین بہت امپورٹنٹ کمپوننٹس ہم نے ڈسکس کیے. پھر ان کی انٹیگریشن کو ہم نے ڈسکس کیا. اب ان کو مینجمنٹ میں اور مینجمنٹ آف دی ریسورسز میں ٹیکنالوجی کا، جس طرح میں نے بتایا، بہت امپورٹنٹ رول ہے. تو اس میں ماڈرن ٹیکنالوجی میں جو ایک آرگنائزنگ ٹول، سب سے بڑا جو ٹول جو اس پچھلی صدی کا سب سے بڑا کنٹریبیوشن کہا جا سکتا ہے، وہ کمپیوٹر ٹیکنالوجی ہے. تو لرننگ کو اور انوویشن کو اور آرگنائزیشنز کو، سسٹمز کو آرگنائز کرنے میں جتنا کمپیوٹر کا رول ہے، اور ڈے بائی ڈے جتنی اس میں امپرومنٹ ہوتی جا رہی ہے، اس کو بالکل ہم اگنور نہیں کر سکتے، بلکہ اس کو اگنور کرنا میرا خیال ہے سب سے بڑا گناہ اور سب سے بڑی غلطی ہوگی، کیونکہ ہم اس دنیا میں سسٹین نہیں کر سکتے جب تک کہ ہم اپنے آپ کو کسی مشین یا ٹیکنالوجی کے ذریعے سے ایک کولیبوریٹو سسٹم کے اندر نہ لے کے آئیں.
کیونکہ انڈیپینڈنٹلی وی کین ناٹ سروائیو اور کولیبوریٹو ایفرٹ سے ہی ہم سروائیو کر سکتے ہیں. اس پرسپیکٹو میں میں نے کچھ آپ کو کوئی سافٹ ویئر بھی اس میں انٹروڈیوس کروائے. ہمارا جو ریویو کا سیکنڈ پارٹ ہوگا اس میں ہم ان کو ڈیٹیل سے ریویو کریں گے. آج کے پارٹ میں ہم مینیجریل یا مینجمنٹ اینڈ لرننگ کے پرسپیکٹو سے ہمارا ریویو اس لیکچر میں شامل ہے. تو سیکنڈ پارٹ میں پھر ہم نے سافٹ ویئر کے پرسپیکٹو میں نے 3 سافٹ ویئر آپ کو انٹروڈیوس کروائے. ایک وہ جو جس کو ہم ای ویوز کہتے ہیں، جس کا پرپز ہرگز فائنانشیل میٹرز آپ کو سمجھانا نہیں بلکہ آپ کو ایک ٹول انٹروڈیوس کروانا تھا کہ جو ڈیٹا آپ کے سامنے آتا ہے سروے کے ذریعے یا مارکیٹ سے یا جو آپ ریکارڈ کرتے ہیں انفارمیشن کسی بھی پروڈکٹیو ایکٹیویٹیز میں، تو اس کو کس طریقے سے آپ میننگ فل پالیسی میکنگ میں یوز کر سکتے ہیں. تو ای ویوز کو ہم نے ایز اے ٹول میں نے ایکسپلین کیا اور اس میں بہت یوزفل ٹول ہیں فور کاسٹنگ کے، اور بزنس کی ایکٹیویٹیز میں فور کاسٹنگ ایک بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے. اس کے بعد پھر ہم نے لرننگ مینجمنٹ سسٹم کا ایک ٹول جس کو ہم موڈل کہتے ہیں اس کو ہم نے ڈسکس کیا. اس کی ڈیٹیل میں نے بتائیں کہ وہ کتنا یوزفل ہے لرننگ مینجمنٹ سسٹم کے تحت. اس کے بعد جو پاکستان میں اس وقت مختلف یونیورسٹیز میں اور لیڈنگ یونیورسٹیز میں جو سسٹم جو سلیٹ کے نام سے چل رہا ہے اس کی اہمیت میں نے بتائی. اور سلیٹ کے ساتھ پھر میں نے آپ کو ایگزسٹنگ جو مائکروسافٹ کے ٹولز ہیں ان کی یوٹیلیٹی بتائی کہ اگر ہم سلیٹ میں ان ٹولز کو ایڈ-انس میں لے کے آئیں تو کس طریقے سے یہ نہ صرف انسٹرکٹرز کے لیے بلکہ اسٹوڈنٹس کے لیے بھی بہت یوزفل ہو سکتے ہیں. تو اسٹوڈنٹس وائل انٹروڈیوسنگ دی فرسٹ پارٹ آف دا کورس میں نے امپورٹنس آف مینجمنٹ آپ کو بتایا اور ایک بہت ہی مشہور مینجمنٹ کے گورو کا کال جو ہے اس کی سینگ جو ہے وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی، جس کا کچھ اس طرح سے مفہوم تھا کہ effective management is probably the main resource of developed countries and the most needed resource of the developing ones. پیٹر ڈرکر نے ڈیولپنگ ورلڈ اور ڈیولپ ورلڈ کو مینجمنٹ کی چین میں کس طریقے سے لنک کیا ہے، یہ اسٹیٹمنٹ اس چین کو بیسیکلی اس چین کی ضرورت کو اجاگر کر رہی ہے. تو فرسٹ پارٹ آف دی اسٹیٹمنٹ کہتا ہے کہ ڈیولپ ورلڈ نے ایک اچھی مینجمنٹ آف ریسورسز سے جس میں یقیناً ٹیکنالوجی کا بڑا اہم رول ہے، ترقی کی امپلائی کر کے ٹیکنیکس کو امپلائی کر کے ترقی کی. اور اس کے بعد اس نے دوسرے پارٹ میں اس بات پہ زور دیا کہ ڈیولپنگ اکانومیز جو کہ اس ریس میں شامل ہیں ڈیولپمنٹ کی، تو ان کو مینجمنٹ کی ریس میں بھی شامل ہونا چاہیے تاکہ وہ کیچ اپ کر سکیں ڈیولپ ورلڈ کی ایڈوانسمنٹ کو، ان کی ترقی کو اور ان کی خوشحالی کو، جس پہ اس وقت وہ خود فخر کرتے ہیں، جس پہ پوری دنیا کو فخر ہے کہ خوشحالی کے ساتھ ساتھ انہوں نے جو انوویشن اور ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ اور جو دنیا کو ترقی کا بینیفٹس دیا، اس سے ڈیولپنگ ورلڈ جو ہے وہ کس طرح ایک اچھی مینجمنٹ آف ریسورسز سے اچیو کر سکتی ہے. کچھ لیڈنگ میں نے اس کے بینیفٹس آف دا مینجمنٹ بتائے جو لیڈنگ کمپنیز کے اس وقت ایک آپ کو موٹیویشن کے لیے انکریج کرنے کے لیے کہ اگر آپ یہ مینجمنٹ اسکل وچ از کوآرڈینیٹڈ اینڈ equipped with the computer skill and the software skill ایک لرننگ مینجمنٹ سسٹم میں اگر آپ اس طریقے کی ٹیکنیکس ڈیولپ کر لیتے ہیں اور پھر ایک اچھی پروڈکٹ اسٹوڈنٹ کی شکل میں سامنے آتی ہے تو کس طریقے سے ان کی ارننگ جو ہے وہ بڑی تیزی سے انکریز کر جاتی ہے. کچھ لیڈنگ کمپنیز کے سی ای او کی ارننگ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی کہ اگر آپ ایکولی if you are equally good in computer, software, coordination, the equipments, the learning and the learning management system is so productive
کہ جس میں آپ ایک اچھے مینیجر، اچھے انٹرپرینور، اچھے کوآرڈینیٹر بن جاتے ہیں تو دین یو آر ویری ایکسپینسو پروڈکٹ ان دا مارکیٹ، اور آپ کی جو ارننگ ہے وہ ان کو اس طرح کی ارننگ کی طرف کیچ اپ کر سکتی ہے. تو اسٹوڈنٹ اس کے بعد پھر میں نے آپ کو بتایا کہ رول آف مینجمنٹ کیا ہے. اسینشلی مینیجرس نیور ٹیک دیئر مائنڈس آف گول اکمپلشمنٹ. یہ اس کا میسج تھا کہ رول آف مینجمنٹ کیا ہے، کہ مینجمنٹ کبھی بھی اپنے ذہن کو گول کی اکمپلشمنٹ سے ہٹا نہیں سکتی، یعنی گول کی تکمیل سے کبھی بھی آپ اپنے ذہن کو ہٹا نہیں سکتے. ہمیشہ آپ اپنے ایز اے مینیجر، ایز اے مینجمنٹ، آپ ہمیشہ جو مینجمنٹ کا گول سیٹ کیا گیا ہے، جو ٹارگٹ اور آبجیکٹو سیٹ کیا گیا ہے، اس کو حاصل کرنے کے لیے آپ ہر لمحہ اس کے اوپر سوچتے ہیں اور اس کے اوپر آپ مائنڈ باگلنگ کرتے ہیں، آپ انوویٹ کرتے ہیں، انوویشن کرتے ہیں اور مارکیٹ میں اپنا شیئر جو ہے بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں. مینجمنٹ کے پروسیس اور فنکشنز ہم نے اس کورس میں شیئر کیے. مینجمنٹ کے جو پروسیسز اور فنکشنز ہیں، پلاننگ، آرگنائزیشن، انفلوئنسنگ اینڈ کنٹرولنگ، یہ چار اہم ہم نے ڈسکس کیا. تو انیشیل سٹیج پہ پلاننگ از ویری امپورٹنٹ. اس کے بعد پلاننگ میں ہم کیا کرتے ہیں، ہم اپنے گول سیٹ کرتے ہیں اور ان گولز کو اچیو کرنے کے لیے ایکشنز کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں. آرگنائزنگ میں پھر ہم اپنے ٹاسک، اپنے ریسورسز اور اسائنمنٹس اور انڈیویجولز، ہم ان کو سامنے رکھ کے ایک اسٹریٹجی بناتے ہیں کہ یہ جو ہم نے پلاننگ کی ہے ان آرڈر ٹو اچیو دا گولز اینڈ آبجیکٹیوز، تو جو ہمارے پاس ایگزسٹنگ ریسورسز ہیں ان کی مدد سے ہم یہ گولز اور ٹارگیٹس جو ہیں وہ کس طریقے سے اپنے گیون ریسورسز سے حاصل کر سکتے ہیں. پھر تیسرا جو مینجمنٹ کا پروسیس اور فنکشن ہم نے ڈسکس کیا وہ انفلوئنسنگ ہے، یعنی ورکنگ ود دا پیپل ود ان دی آرگنائزیشن. یہ کیا اسٹریٹجی ہو، لوگوں کو کس طرح سے آپ ان سے کام لیں تاکہ آپ کی جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ گول کی اچیومنٹ کی طرف ہوں، نہ کہ اس سے ڈیویٹ کر رہے ہوں. پھر کنٹرولنگ سے یہاں مراد بیسیکلی مانیٹرنگ ہے، ریگولر مانیٹرنگ، جہاں آپ فائنڈ آؤٹ کریں کہ گول سے ڈیویشن ہو رہی ہے وہاں آپ ایکشن لیں اور اس کی اسٹریٹجی بنائیں کہ اس کی کس طریقے سے ہم اپنے گول کی طرف ہی ٹریک کے اوپر رہ سکتے ہیں. تو اس طریقے سے مینجمنٹ میں یہ چار بڑے اہم فنکشنز اور چار بڑے اہم پروسیسز جو ہے وہ ہم نے ڈسکس کی ہے: پلاننگ، آرگنائزنگ، انفلوئنسنگ، کنٹرولنگ. پھر میں نے یہ بھی ہم نے پچھلے لیکچرز میں یہ ڈسکس کیا کہ ان چاروں کو پرفارم کرتے ہوئے مینجمنٹ کیا کیا مسٹیکس کرتی ہے. مطلب گولز کو صحیح طور پر سیٹ نہ کرنا، اوور ایمبیشس ہونا ایک غلطی ہو سکتی ہے. ریسورسز کی صحیح طور پر آرگنائزیشن نہ کرنا اور صحیح ریسورسز کو صحیح ٹاسک کے اوپر، ایکشنز کے اوپر نہ لگانا، یہ ایک مسٹیک ہو سکتی ہے. مانیٹرنگ، کمیونیکیشن گیپ ہو سکتا ہے جب آرگنائزیشن ایکسپینڈ کرتی ہیں، ان چیزوں کو خیال رکھنا چاہیے، جہاں جہاں گیپ ہے اس کو برج کرنا چاہیے اور ٹائملی ایکشنز کو مانیٹرنگ کے ذریعے انشور کرنا چاہیے. یہ پھر یہ چاروں کس طریقے سے آپس میں انٹر لنکڈ ہیں. تو ابو آل آرگنائزیشن گولز ہوتے ہیں اور پھر اس کے بعد جو ہے یہ ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ یہ چاروں یعنی پلاننگ، آرگنائزیشن، انفلوئنسنگ اور کنٹرولنگ، یہ ایکسکلوسیو نہیں، یہ انڈیپینڈنٹ نہیں ہے ایک دوسرے سے، یہ ایکسکلوسیو نہیں ہے، بلکہ یہ سارے گول آپس میں انکلوسیو ہیں، انٹر ڈیپینڈنٹ ہیں، ایک کا تعلق دوسرے سے ہے. ریسورسز میں یہ میں نے پہلے بتا دیا آپ کو. ریسورسز کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ہیومن، مانیٹری، را مٹیریل، کیپٹل میں یاد رکھیں ہم یہاں اپنے کورس میں جس کو ہم فوکس کر رہے ہیں، کیپٹل میں اگرچہ مشینری، ٹول اور ساری چیزیں آ جاتی ہیں، لیکن ابو آل کمپیوٹر اینڈ کمپیوٹر سافٹ ویئر جو کہ آپ کو تمام ایکٹیویٹیز کو کوآرڈینیٹ کرنے میں، مانیٹرنگ کرنے پہ، انفلوئنس کرنے میں ہیلپ فل ہوتا ہے، اس کی بڑی امپورٹنٹ سگنیفیکنس ہے.
اس کے لیے مینیجریل افیکٹونیس پھر بڑھ جاتی ہے اس کمپیوٹر سافٹ ویئر کے ذریعے اور سسٹمز کے ذریعے ایفیشنسی انکریز ہوتی ہے. مینجمنٹ سکلز کے اوپر ہم نے بات کی بڑی ڈیٹیل کے ساتھ. ٹیکنیکل سکلز کے اوپر ہم نے بات کی. ہیومن بینگ کی جو ہیومن کی یا ورکرز کی یا لیبر کی اہمیت کی بات کی. کنسیپٹ اس کا کیا ہے اور ایک پیرامڈ جو ہے وہ کس طرح بنتا ہے. ٹاپ مینجمنٹ اور اس کے بعد نیچے مڈل مینجمنٹ اور پھر سپروائزری اینڈ دی آپریشنل مینجمنٹ, اور ان کا آپس میں لنک کس حد تک گہرا ہونا چاہیے in order to achieve the objectives of the organization. کچھ ہم نے ڈفرینٹ ویوز مینجمنٹ اسکل کے بارے میں ڈسکس کیے, کچھ کنٹمپریری, کچھ اولڈ کنسیپٹ, اور اس میں جو جینڈر ڈسکریمنیشن کی کتنی سگنیفیکنس ہے, اس میں ویمن کیا رول پلے کر سکتی ہیں, اور ویمن ایگزسٹنگلی ویمن جو ہے ٹاپ پوزیشنز میں کہاں تک ہیں, ان کو ہم نے ڈسکس کیا ڈیٹیل سے. تو ہماری فائنڈنگ یہ تھی کہ ایگزسٹنگ سسٹم کے اندر پوری دنیا میں جہاں جہاں ایڈوانسمنٹ ہوئی ہے اس میں فیمیل کی سگنیفیکنس بہت کم نظر آتی ہے. فیمیل کی انوالومنٹ ہمیں کم نظر آتی ہے مردوں کے مقابلے میں. اگرچہ اوور دا ایئرز یہ انکریز ہوئی ہے بٹ اسٹل اٹ از لیس اگر ہم کمپیئر کریں پاپولیشن میں ان کے پروپورشن سے. تو اسٹوڈنٹس اس کے بعد پھر میں نے آپ کے ساتھ کچھ انیشیلی بکس شیئر کی اس کورس کو پڑھنے کے لیے, سمجھنے کے لیے اور اپنی انڈرسٹینڈنگ کو انہینس کرنے کے لیے. مینجمنٹ کے پرسپیکٹو میں ہم نے مینجمنٹ اور اس کے فنکشن کے پرسپیکٹو میں انٹروڈیوسنگ ماڈرن مینجمنٹ کنسیپٹس اینڈ اسکلز بائی سیمل سی سرٹو اینڈ ٹریوس سرٹو, یہ کچھ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی. اس کے بعد نمبر 2 لرننگ مائکروسافٹ آفس 2013 ایڈیشن یا کوئی اور ایڈیشن اس کے اوپر, یہ بہت ضروری ہے. جب بھی لرننگ مینجمنٹ سسٹم آپ آرگنائز کریں گے اس کو آپ اوور لک بالکل نہیں کر سکتے, اس لیے ہمارے جو اینڈ لیکچرز تھے اس کورس میں اس میں ہم نے اس کو انٹروڈیوس کروایا اور اس کے مین ٹولز میں نے آپ کو انٹروڈیوس کروائے جو کہ ہم پڑھیں گے آگے جا کے ہم ریویو کریں گے. موڈل جو کہ لرننگ آرگنائزیشنز میں ایک بہت اہم سافٹ ویئر کے طور پر سامنے آیا. پھر سلیٹ کو ہم نے پڑھا اور سلیٹ کے ساتھ پھر ہم نے کچھ ایم ایس ورڈ کے فنکشنز کو لنک کر کے ہم نے پڑھا. پھر کنٹینیوئنگ دس وی وینٹ آن ٹو دی مینیجر, سوسائٹی اور سسٹینیبلٹی. یہاں ہم نے ڈسکس کیا کہ ڈفرینٹ ویوز ہیں کہ کیا ایک آرگنائزیشن کو سوسائٹی کو مد نظر رکھ کے اپنی ایکٹیویٹیز جاری رکھنی چاہیے یا اپنی پرائیویٹ کاسٹ اور پرائیویٹ بینیفٹس کو ہی ہمیشہ سامنے رکھنا چاہیے. اس کے اوپر 2 ڈفرینٹ ویوز ہم نے ڈسکس کیے تھے. ایک گروپ وہ ہے وچ از لیڈ بائی ملٹن فریڈ مین جو کہ اکانومسٹ ہے. اس کے مطابق یہ ہے کہ سوشلی بزنس جو ہے وہ سوشلی رسپانسیبل ہونا اس کی ذمہ داری نہیں ہے, بلکہ سوشلی رسپانسیبل پبلک ایکٹیویٹیز کنفلکٹ ود دا پرائیویٹ آرگنائزیشنل آبجیکٹیوز. جو کسی بھی بزنس آرگنائزیشن کے جو آبجیکٹیوز ہیں اس سے یہ کنفلکٹ کرتا ہے کہ وہ سوسائٹی کو دیکھنے بیٹھ جائے. اس کا کام سوسائٹی کو دیکھنا نہیں ہے. یہ ملٹن فریڈ مین اور اس کے جو سپورٹرز ہیں, جو سپورٹنگ اکانومسٹ ہیں, انہوں نے یہ پوائنٹ آف ویو دیا ہے. لیکن اس کے برخلاف اس کے جو کنٹریری ٹو دس دیر از اندر پوائنٹ آف ویو جو کہ آج کل بہت ہی ایمرجنگ ہے. اس کے مطابق یہ ہے کہ بزنس کو, کسی بھی بزنس آرگنائزیشن کو ہمیشہ سوسائٹی کے اندر یہ امپریشن دینا چاہیے کہ وہ صرف اپنے پرائیویٹ گولز اور آبجیکٹیوز کے لیے کام نہیں کرتی بلکہ وہ اپنے ارد گرد لوگوں کا بھی خیال کرتی ہے. اس کا پرپس کیا ہوگا؟ تاکہ اس کی سسٹینیبلٹی ہو, لوگوں کے اندر اس کی ایکسیپٹیبلٹی ہو
اور لوگوں کے اندر ایک اس کی پروڈکٹس کا امیج جو ہے وہ بہتر ہو، کیونکہ اگر اس آرگنائزیشن کا امیج اس کے اندر بہتر ہوگا تو اس کی پروڈکٹ بھی مارکیٹ میں ان رہیں گی. تو یہ دو ویوز تھے. ایک ملٹن فریڈمین جو اس بات کو کہتا ہے کہ نہیں، پرائیویٹ آبجیکٹیوز، پرائیویٹ کاسٹ اور پروفٹ میکسیمائزیشن، یہ وہ گولز ہیں جن کو بزنس نے دیکھنا ہے، اور سوشل ویلیوز یہ اس کا کام نہیں ہے. اس کے لیے فلنتھراپسٹ اور باقی جو آرگنائزیشنز ہیں، این جی اوز ہیں، یہ ان کا کام ہے. لیکن دوسری طرف ایک بہت بڑا لیڈنگ گروپ ہے جو یہ کہتا ہے کہ ان دونوں کے درمیان، یعنی کارپوریشنز اور سوسائٹی کے درمیان ایک اسٹرانگ لنکیج ہو، تاکہ کیونکہ بزنس جو ہیں وہ سب سیٹ ہیں سوسائٹی کا، تو وہ اپنی پاپولیشن کو اگر بھول جائیں گے تو بزنس کو سسٹین کرنا انتہائی مشکل ہو جائے گا. تو اسٹوڈنٹس، اس کے بعد پھر کچھ ڈفرینٹ اپروچز کو ہم نے اس کو ڈیٹیل سے ڈسکس کیا کہ سسٹینیبلٹی میں اس کا کیا رول ہے، اور مینیجرز اور ایتھکس جو ہیں دونوں کیا لازم ملزوم ہیں. کوڈ آف ایتھکس کسی آرگنائزیشن میں اس کی کیا اہمیت ہے، اور امپلائیز کو اور امپلائرز کو اس بات کی ٹریننگ دینے کی ضرورت ہے، آفیسرز کو ٹریننگ دینے کی ضرورت ہے کہ وہ سوسائٹی کا ہی آؤٹ کم ہے، اس لیے ان کو سوسائٹی کا خاص خیال رکھنا چاہیے. کچھ ڈفرینٹ تھیوریز کو پھر ہم نے ڈسکس کیا. اس کے بعد پھر ہم نے بزنس آرگنائزیشنز کو ہم نے کچھ انٹرنیشنل ریکوائرمنٹس کو لرن کرنے کی ضرورت، انٹرنیشنل ریکوائرمنٹس کو ہم نے لرن کرنے کی کوشش کی کہ انٹرنیشنل سینیریو میں بزنس کے لیے کیا چیلنج ہوتے ہیں، اور کس طریقے سے مینجمنٹ کو انٹرنیشنل لیول کی مارکیٹس کے چیلنجز کو مد نظر رکھنا چاہیے. تو کچھ فنڈامنٹلز آف انٹرنیشنل مینجمنٹ ہم نے ڈسکس کیے کہ آج کل کے ٹرینڈز کیا ہیں. ہم جس طرح فارنرز ہمارے ہاں انویسٹمنٹ کرتے ہیں، ہم فارن کنٹری میں انویسٹمنٹ کرتے ہیں، ہمارے لوگ، پاکستانی لوگ، تو ان کے درمیان آخر کیا مینجمنٹ سسٹم ہو کہ ایک انٹیگریشن بڑھے، کوآرڈینیشن بڑھ سکتی ہے اس طریقے سے کہ اگر فارنرز جو ہیں پاکستان میں انویسٹ کرنا چاہ رہے ہیں اور پاکستانی فارن میں انویسٹمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں، تو ان کے درمیان کس طریقے کی کوآرڈینیشن جو ہے وہ بڑھ سکتی ہے، اور لرننگ مینجمنٹ سسٹم اس میں کیا رول پلے کر سکتا ہے. ملٹی نیشنل کارپوریشنز کے کچھ بینیفٹس اور کچھ ہم نے ان کی لیمیٹیشنز کو ڈسکس کیا. ٹرانس نیشنل آرگنائزیشنز کو ہم نے ڈسکس کیا گلوبل پرسپیکٹو میں، اور کچھ اسپیشل ایشوز کو ہم نے ڈسکس کیا کہ جب ہم اپنے مینجمنٹ سسٹم کو ایکسپینڈ کرتے ہیں، انٹرنیشنل لیول پہ، ملٹی نیشنل لیول پہ، تو ہمیں کون سے ایتھیکل ایشوز آتے ہیں جن کو ہم نے جو ہے انکارپوریٹ کرنا ہوتا ہے اپنی بزنس کی لائف کے اندر، اور کس طریقے سے ان کو مینیج کرنا ہوتا ہے. ان ایشوز میں ہم نے ڈسکس کیا کہ لاجسٹیکل انفارمیشن ہو سکتی ہے، اپلیکیشن ہو سکتی ہے، کلچرل پروفائل، یہ ساری چیزیں بہت اہم رول پلے کرتے ہیں. پھر ہم نے کچھ پلاننگ اور پلاننگ کے ٹولز ڈسکس کیے کہ پلاننگ ہے کیا، اور پلاننگ کے میجر ٹولز کیا ہیں، ان کو ہم نے ڈسکس کیا، اور پلاننگ کی امپورٹنس کیا ہے کسی بھی آرگنائزیشن کے اندر، اور پلاننگ کا پرپز کیا ہے. تو میجر پرپز پلاننگ کا ہم نے جو اگر ہم کنکلوڈ کریں تو یہ تھا کہ پلاننگ اس لیے کرنی چاہیے تاکہ رسک کم سے کم ہو، اور جو سسٹم ہم ڈیولپ کر رہے ہیں اس سسٹم کے اندر لاسز کم ہوں، اور منیمم ان پٹ سے میکسیمم آؤٹ پٹ زیادہ سے زیادہ ہو. بیسیکلی ٹائم مینجمنٹ کس طریقے سے کی جائے کہ ہمیں بینیفٹس زیادہ سے زیادہ ہو فرام دی گیون اماؤنٹ آف ریسورسز. تو ایک کنسٹرینٹ آپٹیمائزیشن کو ہم نے ڈسکس کیا تھا پلاننگ کے پرسپیکٹو میں، اگر میں سم اپ کر سکوں.
پلاننگ کی ٹائپس کو ہم نے ڈسکس کیا, اس کے آبجیکٹیوز کو ہم نے ڈسکس کیا. دیر آر 3 ٹائپس آف آبجیکٹیو, شارٹ ٹرم آبجیکٹیو, کچھ میڈیم ٹرم آبجیکٹیو اور یا انٹرمیڈیٹ ٹرم آبجیکٹیو, اور اس کے بعد لانگ ٹرم آبجیکٹیو. پھر ہم نے فورکاسٹنگ کی اہمیت کو ڈسکس کیا. یہاں میں نے آپ کو بتایا کہ پلاننگ ٹولز میں فورکاسٹنگ کی کیا اہمیت ہے اور کس طریقے سے کی پرفارمنس انڈیکیٹرز کو کوانٹیفائی ہم کر سکتے ہیں. اسی پرسپیکٹو میں یہاں ضرورت تھی کہ ہمارے لرننگ مینجمنٹ سسٹم کے اندر کسی سافٹ ویئر کو ڈالا جائے تاکہ آپ کو یہ بتایا جا سکے کہ کوالیٹیٹیو ویریبل جو ہے وہ بھی کوانٹیفائیبل ہے اور ان کو کس طریقے سے ہم اپنی پروفیشنل لائف میں انکارپوریٹ کر سکتے ہیں. تو یہاں پہ میں نے اس کے بعد آپ کو ای ویوز کے بارے میں بتایا کچھ, اور یہاں پہ ہم نے ایکسل کے جو ڈیٹا انالیسس ٹولز ہیں وہ بھی میں نے انٹروڈیوس کروائے. پھر کچھ اور ٹولز جو عام طور پہ پلاننگ سسٹم کے اندر جو یوز ہوتے ہیں یا پلاننگ ٹولز کے طور پر یوز ہوتے ہیں وہ ہم نے جیسے گینٹ چارٹ وغیرہ یہ ڈسکس کیا. PERT پروگرام ایویلیویشن اینڈ دا ریویو ٹیکنیکس ہم نے ڈسکس کی. پھر ہم ڈیسیجن میکنگ کیسے ہوتی ہے. تو یہاں تک اسٹوڈنٹس آپ یہ دیکھیں کہ ہم کس طریقے سے گریجولی ہم مینجمنٹ کی اہمیت کو ہم نے اجاگر کیا اور پھر اس کی لرننگ کے اوپر ہم نے زور دیا اور پھر ہم نے سسٹمز انٹروڈیوس کروائے. تو ڈیسیجن میں جیسے ہم نے ڈیفائن کیا تھا کہ چوائس بٹوین دا 2 اور دا مور اویلیبل الٹرنیٹیوز, کہ اگر ہمارے پاس ڈفرینٹ الٹرنیٹیوز ہیں تو ان میں سے جو بیٹر آپشنز ہیں اس کو جب ہم چوز کرتے ہیں تو دس از نون ایز ڈیسیجن میکنگ. تو ملٹیپل آپشن ڈسکس ہوتے ہیں. اینڈ ٹائپس آف ڈیسیجن میں ہم نے ڈسکس کیا کہ 2 میجر ٹائپس ہم نے ڈسکس کی, پروگرام ڈیسیجن اور دوسرا نان پروگرام ڈیسیجن. تو پروگرام ڈیسیجن جو ہے وہ روٹین ڈیسیجن ہوتے ہیں, ہمیں ایکٹیویٹیز کا پتہ ہوتا ہے, ایکسپیکٹڈ ایکشن کا, ایکسپیکٹڈ کوئی ایشو ارائز ہو رہا ہو اس کے بارے میں انفارمیشن ہوتی ہے, اور اسی طرح چونکہ ہمیں کیلکولیٹڈ فارم میں کسی چیز کا علم ہوتا ہے تو ہم کیلکولیٹڈ سلوشن اس کا جو ہے وہ ہم سجیسٹ کرتے ہیں. لیکن بعض اوقات کچھ ایسے ایشوز ارائز ہوتے ہیں جس کو ہم نے ون ٹائم یا نان روٹین ایشو ہم کہتے ہیں, تو ان کو ون ٹائم سلوشن ہم سجیسٹ کرتے ہیں. تو ان میں یہ پروگرام اور نان پروگرام ڈیسیجن ہے. اور اس کے بعد پھر ہم نے ریشنل ڈیسیجن کی بات کی, جس کو ہم نے کہا کہ ریشنل ڈیسیجن کب ہوگا, جب آپ کو میکسیمم انفارمیشن اویلیبل ہو اور اس میکسیمم انفارمیشن میں آپ بیسٹ الٹرنیٹیو جب چوز کرتے ہیں تو اس کو ریشنل ڈیسیجن کہتے ہیں. ایک ہوتا ہے باؤنڈیڈ ریشنلٹی. باؤنڈیڈ ریشنلٹی کیا ہے, جس کو ہم نے ہربرٹ سائمن تھیوری کے نام سے, کہ باؤنڈیڈ ریشنلٹی یہ ہے کہ ہم نے پاکستانی لرننگ آرگنائزیشنز کو سیکھا, ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز کو سمجھا, ہم نے ٹریننگ انسٹیٹیوشنز کو دیکھا اور لوگ ٹریننگ کس طرح دیتے ہیں, لیتے ہیں, اس کا میٹیریل کیا ہے, ماڈیول کیا ہے, اور پھر سڈنلی کوئی ایسی سچویشن ارائز ہوتی ہے جس میں ہمیں آن دی اسپاٹ کوئی ڈیسیجن لینا پڑتا ہے, اور اس وقت کے مطابق, اس ٹائم سپین کے مطابق جو بھی ڈیسیجن ایک بیسٹ پاسبل وے سے لیا جاتا ہے اس کو باؤنڈیڈ ریشنلٹی کہتے ہیں. تو اسٹوڈنٹس اس کے بعد پھر ہم نے گروپ ڈیسیجن میکنگ کی اہمیت کو ہم نے ڈسکس کیا, اس کے ایڈوانٹیجز کیا ہیں, اس میں برین سٹارمنگ کی اہمیت کو ڈسکس کیا, ڈیلفی ٹیکنیک ہم نے ڈسکس کی, اور پھر ڈیلفی ٹیکنیک سے ریلیٹڈ ہم نے بہت آگے جا کے تقریباً کوئی آخر کے کوئی 1-2 لیکچرز میں میں نے آپ کو گروپ ڈسکشن فورم یہ انٹروڈیوس کروایا ہم نے لرننگ مینجمنٹ سسٹم کے تحت, کہ سلیٹ میں فورم کس طرح کنڈکٹ ہوتے ہیں, اسی طرح موڈل میں کس طرح فورم جو ہے ڈیولپ ہوتے ہیں, چیٹ کس طرح ہوتی ہے, سسٹم میں کس طریقے سے اس کو انکارپوریٹ کرتے ہیں. پھر ہم نے فوکس گروپ بھی ڈسکس کیے کہ فوکس گروپ کو کس طریقے سے ہم
سلیٹ کو فار دی پرپز آف فوکس گروپ اینڈ انوویشن کیسے ہم یوز کر سکتے ہیں. تو اسٹوڈنٹ اس کے بعد پھر ہم نے اس کو ایویلیویشن آف دا گروپ ڈیسیجن میکنگ پروسیس یہ ہم نے یہ سم اپ اس طریقے سے کیا. کچھ اس کے جو ڈس ایڈوانٹیجز ہیں وہ ہم نے ڈسکس کیے. پھر اسٹریٹجک پلاننگ یعنی لانگ ٹرم پلاننگ کس طرح ہوتی ہے اور کیا اسٹریٹجیز ہوں کہ ایک کمپیٹیٹو ایج بزنس کو حاصل ہو سکے, یا آپ ایز اے بزنس ڈیولپر جو سافٹ ویئر ڈیولپر کس طریقے سے آپ انٹرنیشنل مارکیٹ میں لمبے عرصے تک سروائیو کر سکتے ہیں. اس پرسپیکٹو میں ہم نے جو ٹاپکس ڈسکس کیے, ہم نے اسٹریٹجک پلاننگ کے بارے میں ڈسکس کیا کہ یہ اسٹریٹجک پلاننگ ہوتی کیا ہیں. بیسیکلی لانگ ٹرم کے پرسپیکٹو میں جو پلاننگ کی جاتی ہیں فار دی پرپز آف سسٹینیبلٹی اس کو اسٹریٹجک پلاننگ کہتے ہیں. پھر اس میں مینجمنٹ پروسیس کس طرح سے رن ہوتے ہیں, کس طریقے سے ہمیں ٹائم ٹو ٹائم اپنی پلاننگ کو دیکھنا پڑتا ہے, ریویو کرنا پڑتا ہے, ریوائز کرنا پڑتا ہے. کی کمپوننٹس جو چل رہے ہوتے ہیں ہمارے انوائرمنٹل انالیسس میں, ان میں ٹائم ٹو ٹائم کیا ویریشن آتی ہے. جو سافٹ ویئر ہم انٹروڈیوس کرواتے ہیں لرننگ مینجمنٹ سسٹم کے اندر, ان کے ڈے بائی ڈے جو چیلنجز چینج ہو رہے ہوتے ہیں, ان چیلنجز کو دیکھتے ہوئے اس کو کس طریقے سے اپ ڈیٹ یا اپ گریڈ کیا جاتا ہے. پھر پرائمری اسپیکٹس آف دی اسٹریٹجی فارمولیشن, کیا ہم پرائمری اسپیکٹس ہیں جن کو ہم جب اسٹریٹجی بناتے ہیں ان چیزوں کا خیال رکھیں, ان پر پرائمری اسپیکٹس کا خاص خیال رکھیں. کوآرڈینیشن میکسیمم کس طریقے سے انکریز کی جا سکتی ہے, اور اس کوآرڈینیشن میں ود منیمم اریٹیشن پروڈکٹیو آؤٹ کم کو کس طریقے سے بڑھایا جا سکتا ہے. یعنی جو سسٹم ہم انٹروڈیوس کروا رہے ہیں پلاننگ میں, مینجمنٹ میں, اس سسٹم کے ٹائم ٹو ٹائم جو چیلنجز آ رہے ہیں ان کو منیمائز کرتے ہوئے آگے کیسے ہم بڑھ سکتے ہیں. کمپیٹیٹیو ڈائنامکس کچھ ہم نے ڈسکس کیا کہ ٹائم کے ساتھ ساتھ جو آرگنائزیشن جب آگے بڑھتی ہیں تو انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ کیا وہ اپنے کمپیٹیٹرز کو کے کمپٹیشن سے ود سٹینڈ کر سکتے ہیں, مقابلہ کر سکتی ہیں, اور اس کے لیے ان کو کیا کیا اسپیکٹس کا خیال رکھنا پڑے گا, کس طریقے سے وہ اپنی پرفارمنس کو بہتر کر سکتے ہیں اور سسٹین کر سکتے ہیں. جنرل انوائرمنٹ کے بارے میں ڈسکشن ہوئی کہ اس میں اسٹریٹجک پلاننگ میں تو جنرل انوائرمنٹ ہے جس میں اکنامک کمپوننٹ, سوشل کمپوننٹ, لیگل کمپوننٹ, ٹیکنالوجی کے کمپوننٹ, انٹرنیشنل کمپوننٹ, ان کا کیا رول ہے. اور پھر اس کے بعد ہم نے اسی میں سواٹ انالیسس کی اہمیت کو ہم نے اجاگر کیا کہ اسٹرینتھ ویکنیسز وغیرہ ان چیزوں کو ہم اسٹرینتھ ویکنیسز اپرچونیٹیز کو ہم اور اپرچونیٹیز اینڈ تھریٹس کو ہم کس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں. یعنی سواٹ انالیسس کا کیسے کرتے ہیں, یعنی کیا اسٹرینتھس ہیں ہماری بزنس کی یا کیا اسٹرینتھس ہونی چاہیے, کیا ویکنیسز ہیں یا کیا ویکنیسز ہو سکتی ہیں, اور ان کو کس طریقے سے ہم ایک بہتر اپرچونٹیز سے ہم اس کو ویکنیس کو اوور کم کر سکتے ہیں اور تھریٹس کو منیمائز کر سکتے ہیں اور اسٹرینتھ کو بڑھا سکتے ہیں. تو اس کے لیے ہمیں کوئی انٹریکٹنگ اسکل, ایلوکیٹنگ اسکل, مانیٹرنگ اسکل اور آرگنائزنگ اسکل کی ضرورت ہوتی ہے. پھر ہم نے یہ ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے کہ کیا اگلے 5 سالوں میں, کیونکہ اسٹریٹجی کا مطلب یہ ہے کہ ہم لانگ ٹرم میں کدھر جا رہے ہیں, تو ہماری لانگ ٹرم میں یعنی کیا ہم کوئی ایک نئی انوویشن کے ساتھ ایک بڑے R&D ایکسپینڈیچر کے بعد ایک نئی پروڈکٹ انٹروڈیوس کرنے جا رہے ہیں, نئے سے نئے بہتر سسٹمز کو انٹروڈیوس کروانا چاہ رہے ہیں, جس کو ہم یعنی کہ ہم اٹیکر کا رول پلے کرنا چاہ رہے ہیں, یا کہ ہم ڈیفینڈر ہیں, یعنی ہم اسی طرح سلو رہیں گے اور جب مارکیٹ میں کوئی کمپیٹیٹر آتا ہے تو اس کی انوویشن کو دیکھتے ہوئے پھر ہم کوئی اسٹریٹجی بنائیں گے. تو اس کو یہ ڈیفینڈر اسٹریٹجی ہے, یعنی سیکنڈ آپشن کے طور پر کام کریں گے, یا کہ ہم فرسٹ انیشیٹو کے طور پر ہم کام کریں گے.
یعنی اٹیکر کے طور پر کام کریں گے یا ڈیفینڈر کے طور پر. اس کے بعد پھر ہم نے کچھ فنڈامنٹل ڈسکس کیے آرگنائزنگ کے، جس میں ہم نے ڈسکس کیا کہ آرگنائزنگ فنکشن ہوتے کیا ہیں، اس کے بینیفٹس کیا ہوتے ہیں، اس میں بیوروکریسی کا کیا رول ہے، پازیٹیو نیگیٹو ایڈوانٹیجز ڈس ایڈوانٹیجز کیا ہو سکتے ہیں، ڈویژن آف لیبر سے کس طریقے سے سسٹم کی اوور آل پروڈکٹیوٹی بڑھتی ہے. یا ڈویژن آف لیبر کا میں نے بڑا ایلیبوریٹو کنسیپٹ آپ کے ساتھ شیئر کیا کہ ڈویژن آف لیبر یعنی جب پروڈکٹیو پروسیس از ڈیوائیڈڈ انٹو ڈفرینٹ آپریشنس، اور ہر آپریشن جو ہے وہ ایک خاص ورکر کی ذمہ داری ہوتی ہے. بجائے اس کے کہ ایک بندہ سارے کام کرے تو ہم کام کو مختلف پارٹس میں ڈیوائیڈ کر دیتے ہیں، اور ہر پروپورشن ہر آپریشن جو ہے ایک خاص گروپ کی یا ایک انڈیویجول کی ذمہ داری ہوتی ہے. اس سے فیلڈ آف اسپیشلائزیشنز میں اضافہ ہوتا ہے. آج کل آپ دیکھیں ہم کمپیوٹر کی ہی ایجوکیشن میں کیا تقریباً ہر فیلڈ کے ایجوکیشن میں جو انیشیل 2 سال یعنی 4 ایئر ڈگری میں جو انیشیل 2 سال ہیں اس میں ہم بیسک ٹولز اور بیسکس اور جو بیسک ریکوائرمنٹس ہیں وہ انکلکیٹ کرتے ہیں، اور باقی 2 سالوں میں ہم گریجویٹس کو یا اسٹوڈنٹس کو ہم فل اپرچونٹی پرووائڈ کرتے ہیں کہ وہ اسپیشلائزیشن کریں. تو یہ جو کنسیپٹ آیا ہے آخری سال میں یا آخری 2 سالوں میں اسپیشلائزیشن کے فیلڈ کو چوز کر کے چند ایکسپرٹیز کے اوپر فوکس کرنا، اپنی انرجی کو، اپنے مائنڈ کو، ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کو، اور پھر اسی کے اندر ایک اسپیشلسٹ کے طور پر ایمرج ہو کے سامنے آنا، یہ ڈویژن آف لیبر کو ہی اس کا مرہون منت ہو سکتا ہے. کیونکہ ڈویژن آف لیبر ایک بہت بڑا کانسیپٹ ایڈم اسمتھ نے دیا تھا، جو کہ بیسیکلی اکانومسٹ ہے، اور اس کو تقریباً ہر فیلڈ میں اس کو اہمیت دی جاتی ہے. تو اس کے بعد پھر ہم نے اس کے ایڈوانٹیجز بھی ڈپارٹمنٹلائزیشن اس سے کیسے ہوتی ہے. ہر ڈپارٹمنٹ میں جو اسپیشلسٹ ہائر ہوتے ہیں، جو بیٹھتے ہیں کام کرتے ہیں، ان کا کس طریقے سے ان کا فوکس اور کس طریقے سے ان کی انرجی سے اوور آل پروڈکٹیوٹی بڑھ جاتی ہے. کیونکہ ریپیٹڈلی اسپیشلسٹ جو ہے وہ ایک ہی کام ریپیٹڈلی کرتا ہے تو ڈیفینیٹلی اس کی پروفیشنسی بہت زیادہ ہو جاتی ہے، اس کی ایفیشنسی بڑھ جاتی ہے، کم وقت میں وہ زیادہ آؤٹ پٹ دے سکتا ہے. یہ ہم نے کچھ ڈپارٹمنٹلائزیشن پھر ہم نے ڈسکس کی اسپیشلائزیشن کے پرسپیکٹو میں یا ڈویژن آف لیبر کے پرسپیکٹو میں، یہ ڈپارٹمنٹلائزیشن فرام دی جغرافک پرسپیکٹو ڈسکس کیا. پھر میٹرکس آف ڈپارٹمنٹلائزیشن میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا، اور جہاں ہمارا جو تھا یہ لیکچر ختم ہوا تھا اس کے بعد پھر ہم رسپانسبلٹی، اتھارٹی اینڈ ڈیلیگیشن کے کانسیپٹ کو ہم نے ڈسکس کیا تھا. تو اسٹوڈنٹس اس میں ہم نے رسپانسبلٹی اینڈ اٹس ریلیشن شپ ود دی جاب ڈسکرپشن یہ ہم نے ڈسکس کیا کہ جب ہم ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹلائزیشن کر دیتے ہیں اور ہر فیلڈ میں کچھ رسپانسبلٹیز اسائن کی جاتی ہیں تو پھر ان کو کوآرڈینیٹ کس طرح کرتا ہے. یعنی لرننگ مینجمنٹ سسٹم کا سب سے بڑا چیلنج یہی ہے کہ ڈفرینٹ فنکشنز ہیں، ان کی انٹیگریشن اور ان کی کوآرڈینیشن کو کس طریقے سے بڑھایا جا سکتا ہے. یقیناً اس میں کمپیوٹر سافٹ ویئر ایک اہم رول پلے کرتے ہیں جو مانیٹرنگ کے لیے خاص طور پہ بہت امپورٹنٹ رول پلے کر سکتے ہیں. یعنی کنٹرولنگ اسٹریٹجی جو ہے ود دی ہیلپ آف کمپیوٹر ٹیکنالوجی اٹ کین بی ان اے بیٹر وے. جاب ایکٹیویٹیز کو ڈفرینٹ انڈیویجولس میں اور پھر ان کے بینیفٹس، امپورٹنس آف دی اتھارٹی ہم نے کہ کس طریقے سے جب کسی کو رسپانسبلٹی اور اتھارٹی دی جاتی ہے تو وہ پھر آگے کس طرح ان پاورز کو ڈیلیگیٹ کرتا ہے اور اس کا اکاؤنٹیبلٹی پروسیجر کیا ہونا چاہیے اور اس کے فائدے نقصانات کیا ہیں. ہاں یہ ہم نے ڈسکس کیا. جاب ایکٹیویٹیز کی ڈویژن اور پھر فنکشنل سملیرٹی میتھڈ، اس میں کس طریقے سے ہم آبجیکٹیوز کو ایگزامن کرتے ہیں اور پھر ایکٹیویٹیز نیسیسری جو ہوتی ہیں آبجیکٹیوز کو اچیو کرنے کے لیے، جو ایکٹیویٹیز ریکوائرڈ ہوتی ہیں اپنے آبجیکٹیوز کو اچیو کرنے کے لیے وہ کیا ہے اور ان کو کس طریقے سے ایفیشینٹلی پرسو کیا جاتا ہے.
کس طریقے سے لوگوں کو ریسپانسیبل بنایا جا سکتا ہے تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ اپنی جاب پہ پرفارمنس دے سکیں. اس کے بعد پھر ہم نے ہیومن ریسورس مینجمنٹ، جس کو ہم HRM بھی کہتے ہیں، یہ ڈسکس کیا کہ ورکنگ آرگنائزیشنز میں ایک آدمی کو اگر ہم کوئی فل ٹاسک دے دیں جس میں پروگرامنگ سے ریلیٹڈ، تو شاید اس کو کافی ٹائم لگے، اور ایسا ہوتا بھی ہے کہ ایک انڈیویجول اگر پروگرامنگ پہ یا کسی بھی سافٹ ویئر کی ڈیولپمنٹ پہ لگتا ہے تو اٹ ٹیکس لاٹ آف ٹائم. اس لیے سافٹ ویئر ہاؤسز میں اسپیشلسٹ بھرتی کیے جاتے ہیں جس میں ٹاسک اسائن کیے جاتے ہیں. تو ایکسپرٹیز کے مطابق ہیومن ریسورس جو ہے وہ ہائر کیے جاتے ہیں، اور ان کی اسائنمنٹس ان کی ایکسپرٹیز کے مطابق ہوتی ہیں. اس کے بعد پھر ان کو ایک ریلیٹ کیا جاتا ہے کہ اس پرپس کے لیے کچھ پروسیجرز فالو کیے جاتے ہیں جن کو ہم 4 سٹیپس میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں. ایک پروسیس فالو ہوتا ہے. تو اس میں پہلا پروسیس ہے ریکروٹمنٹ، دوسرا سلیکشن، پھر ٹریننگ، اور پھر پرفارمنس اپریزل. ریکروٹمنٹ کیا ہے؟ ریکروٹمنٹ میں ہم کس طریقے سے ڈفرینٹ ہیومن ریسورس کو اٹریکٹ کرتے ہیں. مثلا ہم ایڈورٹائز کرتے ہیں کہ ایک خاص ٹیکنالوجی کے پرسپیکٹو میں ہم لوگ ہائر کرنا چاہ رہے ہیں، تو کیا ہم لوگوں کو اٹریکٹ کر پائے ہیں؟ کیا لوگ ہمیں ریسپونڈ کر رہے ہیں کہ جس پرپز، جس جاب کے لیے ہمیں بندے چاہیے اپنے سافٹ ویئر ہاؤس کے لیے یا لرننگ آرگنائزیشنز کے لیے، تو کیا لوگ ایفیکٹولی اس کو ریسپونڈ کر رہے ہیں، اپلائی کر رہے ہیں کہ نہیں؟ اس کو ہم ریکروٹمنٹ پالیسی کہتے ہیں. پھر انہی میں سے ہم کچھ کرائیٹیریا جب وہ شارٹ لسٹ کرتے ہیں، تو ایک انیشیل شارٹ لسٹنگ، اور پھر اس کے بعد کوئی ٹیسٹ، انٹرویو یا کوئی پریکٹیکل کام ہم ان کو دیتے ہیں. یا تو جنرل انٹرویو کنڈکٹ ہوتا ہے، یا ان کو 1 ہفتے تک ISSB کی طرح ہم ان کو ٹریننگ میں ڈال کے ان کو دیکھتے ہیں کہ ان کا آؤٹ کم کیا ہے، ان کی پرفارمنس کیسی ہے. اس کے بعد پھر سلیکشن کے بعد ان کو سلیکشن کی جاتی ہے، اور سلیکشن کے بعد پھر ان کو پراپر ٹرینڈ کیا جاتا ہے. اور یہ ٹریننگ جو ہوتی ہے ظاہر زیرو سے نہیں ہوتی ہے. آلریڈی جو بھی ہیومن ریسورس ہم ہائر کر رہے ہوتے ہیں، ہی از equipped with the basics of that particular field. ہم ٹریننگ جو پرووائڈ کرتے ہیں کسی بھی آرگنائزیشن میں، جب ٹریننگ پرووائڈ کی جاتی ہے تو اس کے موڈیول اس طریقے سے ڈیزائن کیے جاتے ہیں کہ اس آرگنائزیشن کے آبجیکٹیوز کو میٹ کیا جا سکے، آبجیکٹیو کو حاصل کیا جا سکے. اس ٹریننگ کے بعد پھر جب یہ جاب اسائنمنٹ ہو جاتی ہے تو پھر ہم پرفارمنس کو انالائز کرتے ہیں، ایویلیویٹ کرتے ہیں، اور اس کے بعد یا تو فردر ٹریننگ، اور یا پھر the human resource which is hired and trained, lot of money has been spent on him. اور اگر ہم دیکھیں پرفارمنس اپریزل کے بعد اس کا آؤٹ کم یا کنٹریبیوشن جو ہے وہ سگنیفیکنٹ نہیں ہے، then the organization think the other way round. یہ پروسیس سلیکشن کا پروسیس، اور اس کے بعد ٹریننگ اور ساری چیزیں ہم فالو کرتے ہیں. تو اسٹوڈنٹس، اس کے بعد پھر ہم نے چینجنگ آرگنائزیشن، اسٹریس، کنفلکٹ اینڈ ورچویلٹی، یہ ایک بہت امپورٹنٹ کنسیپٹ ہم نے ڈسکس کیا جو کہ سسٹم کے اندر مینجمنٹ میں کے پروسیس میں ایک اہم رول پلے کرتا ہے. اس میں ہم نے جو ٹاپکس ڈسکس کیے، کچھ فنڈامنٹل پرنسپلس آف چینجنگ آرگنائزیشن ہم نے ڈسکس کیا کہ آرگنائزیشن جب چینج ہوتی ہیں اس کا کیا مطلب ہے. چینج مینس ڈائنامک ایکٹیویٹیز، موومنٹ فارورڈ اور موومنٹ بیکورڈ. جنرلی اس کا مطلب ریشنلی یہ ہوتا ہے کہ ہاؤ آرگنائزیشنز موو فارورڈ، فنڈامنٹل پرنسپلز کیا ہوتے ہیں ٹو موو اہیڈ. اس کے بعد اسی سے ریلیٹڈ انسائٹس اباؤٹ دا فیکٹرز ٹو کنسیڈر وین چینجنگ این آرگنائزیشن. جب آرگنائزیشن چینج کے پروسیس میں سے گزر رہی ہوتی ہیں، وہ کون سے فیکٹرز ہیں، وہ کون سے لیڈنگ فیکٹرز ہیں جن کو مد نظر رکھنا چاہیے.
اور پھر ہم نے یہ ڈسکس کیا اپریسیشن آف دا ریلیشن شپ بٹوین چینج اینڈ اسٹریس. تو اس جب چینج کے پروسیس میں سے آرگنائزیشن گزر رہی ہوتی ہیں تو اس چینج کو سپورٹ کرنے والے 100% ہیومن ریسورس نہیں ہوتا. اسی آرگنائزیشن میں کچھ لوگ اس چینج پروسیس کے خلاف ہوتے ہیں. موسٹلی ایسے لوگ جو اپنے آپ کو چینجنگ سرکمسٹانسز کے مطابق اڈاپٹ نہیں کر سکتے، یا ان کا پوائنٹ آف ویو یہ ہوتا ہے کہ ابھی چینج پروسیس کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ دونوں پاسبلٹیز ہو سکتی ہیں. یا تو جو چینج پروسیس میں جو چیلنجز ارائز ہوں گے اس کے مطابق اپنے آپ میں وہ اڈاپٹیبلٹی نہیں پاتے، اس لیے ایک سٹریس پیدا ہوتا ہے، ایک ریزسٹنس پیدا ہوتی ہے. لوگ جو ہے کچھ لوگ جو ہے اس چینج پروسیس کو مینٹلی ایکسیپٹ نہیں کرتے، جس کی وجہ سے ایک سٹریس اور پھر اس کے بعد کانفلکٹ پیدا ہوتا ہے. لیکن بعض اوقات اسی کانفلکٹ سے چینج پروسیس میں امپروومنٹ بھی آتی ہے، خاص طور پہ جب اڈاپٹیبلٹی پاسبل ہو. چینج پروسیس یعنی ہم ایک سٹیپ سے دوسرے سٹیپ میں موو کر رہے ہیں، ماڈرنٹی کو اڈاپٹ کر رہے ہیں، لیکن جو کرٹیسائز کرنے والے ہیں ان کی کرٹیسزم کی روشنی میں جب ہم چینج پروسیس کو امپروو کرتے ہیں اور اس کی ڈائریکشن کو بہتر انداز میں اپنے آبجیکٹیو کی طرف لے کے جاتے ہیں، تو اس سے بھی اس طریقے سے یہ سٹریس جو ہے یا اریٹیشن جو ہے بعض اوقات یہ بلیسنگ ان ڈسگائز ہوتی ہے اور آرگنائزیشن جو ہے وہ چینج پروسیس میں سے سکسیسفلی آگے بڑھتی ہیں. اس کے بعد پھر انفلوئنسنگ اینڈ کمیونیکیشن، اس کو ہم نے خاص ٹاپک کے طور پر فوکس کیا. کچھ اس کے فنڈامنٹلز ہم نے ڈسکس کیے، انسائٹس، اس میں ایموشنل انٹیلیجنس کا کانسیپٹ جو تھا وہ بڑا اہم تھا. انڈرسٹینڈنگ آف دی کمیونیکیشن ہم نے ڈسکس کیا، اور یوزفل کچھ آئیڈیاز وچ انکریج آرگنائزیشنل کمیونیکیشن، کہ کمیونیکیشن کے فائدے کیا ہیں. کمیونیکیشن از بیسیکلی اے سورس آف کوآرڈینیشن. یہ یاد رکھیں ہمارے لرننگ مینجمنٹ سسٹم میں کوآرڈینیشن کی بڑی اہمیت ہے، تو اس میں کمیونیکیشن کی بہت اہمیت ہے. ہم نے جو موڈل اور سلیٹ کے سسٹم کو پڑھا اس میں اگر ہمیں یہ تھیوریٹیکل کنسیپٹ نہ ہو تو ہم اس کی اہمیت کو نہیں سمجھ سکتے کہ کیوں آخر ایک لرننگ مینجمنٹ سسٹم میں ایک سافٹ ویئر کے ذریعے، کچھ فیسلٹیز کے ذریعے، ایک سسٹمز اور کمپیوٹر کے ذریعے کوآرڈینیشن جو ہے وہ بلڈ کی جاتی ہے اور اس کے فائدے کیا ہیں. یہ کچھ ہم نے ڈائیگرام کی مدد سے پھر ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ ان پٹ جو ہے ایفیکٹولی آؤٹ پٹ میں کس طرح کنورٹ ہوتا ہے. یہ ماڈرن کانسیپٹ تھا جس کو ہم کہتے ہیں ایموشنل انٹیلیجنس. ہر فیلڈ میں اس کی امپورٹنس ہے، کمپیوٹر سے لے کر انجینئرنگ، اکنامکس، سوشل سائنسز، مینجمنٹ سائنسز، اپلائیڈ سائنسز میں اس کی بڑی اہمیت ہے. ایون فزکس کے فیلڈ میں اس کی بڑی اہمیت ہے ایموشنل انٹیلیجنس کی. ایموشنل انٹیلیجنس ہے کس چیز کا نام؟ ڈینیل گولمین کا یہ کانسیپٹ ہے، کیپیسٹی آف پیپل ٹو ریکگنائز دیئر اون فیلنگس اینڈ دا فیلنگز آف دا ادرس. تو جب جو ایکسپرٹس ہیں وہ اپنی فیلنگس کو اور دوسروں کی فیلنگس کو اچھی طرح سے سمجھتے ہیں اور پھر لوگوں کو موٹیویٹ کرتے ہیں، اور موٹیویشن کے ساتھ ساتھ ان کو پھر مینیج کرتے ہیں، ان کی اپنی ایموشنز کو اور ان کی ایموشنز کو مینیج کرتے ہیں، تو اس ایموشنل انٹیلیجنس کا پھر فائدہ اور آؤٹ کم ہوتا ہے. اس کی ڈیولپمنٹ میں، اس کی ریسرچ میں بڑی اہمیت ہے. اس کی پریکٹیکل جب ہم کر رہے ہوتے ہیں لیب میں، اس میں اس کی بڑی اہمیت ہے، خاص طور پہ جب جوائنٹ اسائنمنٹ ہم لیب کے اندر کر رہے ہوتے ہیں. ایموشنل انٹیلیجنس کی بڑی اہمیت ہے کیونکہ ٹیم ورک کے طور پر جب ہم لیب میں کام کر رہے ہوتے ہیں، اگر ہم ایک دوسرے کی فیلنگس اور ایموشنس کو ریگارڈنگ دیٹ ایکسپیریمنٹ اگر ہم نہیں سمجھتے تو پھر ہمارے درمیان ممکن ہے کوآرڈینیشن کا فقدان پیدا ہو جائے. اور اگر اپنے ایک دوسرے کی فیلنگس کو ہم کوآرڈینیٹ نہیں کر پائے اور سمجھ نہیں پائے، ایک دوسرے کی ایک مسٹیک کر رہا ہے، دوسرا اس کو سمجھ نہیں رہا، اس کو سمجھا نہیں پا رہا، تو پھر نیٹ آؤٹ کم جو ہے اس ایکسپیریمنٹ کا وہ کتنا پروڈکٹیو نہیں ہوگا، ویلیو ایڈیشن نہیں ہو سکے گا.
تو اسٹوڈنٹ اس کے بعد پھر ہم نے کچھ اسکلز آف ایموشنلی انٹیلیجنٹ مینیجرز ہم نے ڈسکس کیے، تقریباً 10 کے قریب ہم نے ڈسکشن کی. اس کے بعد پھر ہم موو ہوئے لیڈرشپ کی طرف. تو اسٹوڈنٹ لیڈرشپ سے ریلیٹڈ کانسیپٹ ہم نے ڈسکس کیے، اور لیڈرشپ انسٹیڈ آف پولیٹیکل لیڈرشپ ہم نے اس کو آرگنائزیشنل لیڈرشپ کے طور پر ڈسکس کیا کہ کسی بھی ایکسپیریمنٹ میں، کسی بھی ایک بڑی اسائنمنٹ میں ایک لیڈنگ رول، جس کا ایک کلاس میں لیڈنگ رول جو ہے ایک ٹیچر کا ہوتا ہے، اسی طرح کلاس کے اندر جب گروپ اسائنمنٹس ہوتی ہیں تو گروپ اسائنمنٹ میں کسی ایک کا لیڈنگ رول لازمی اوپر کے سامنے آتا ہے. اور اس لیڈرشپ رول میں بیسیکل لیڈرشپ اس پرسپیکٹو میں یہاں ڈسکس کیا تھا ہم نے، یعنی کوآرڈینیشن کے پرسپیکٹو میں اور گروتھ اور ڈیولپمنٹ کے پرسپیکٹو میں، کہ ایک آرگنائزیشن کس طریقے سے آگے بڑھ سکتی ہے اور لیڈرشپ کا اس میں کیا رول ہو سکتا ہے. تو لیڈرشپ کو کچھ اس طرح ہم نے ڈیفائن کیا تھا: پروسیس آف ڈائریکٹنگ دی بیہیویئر آف ادرس ٹوورڈ دی اکمپلشمنٹ آف این آبجیکٹو. کسی بھی آبجیکٹو کو کمپلیٹ کرنے کے لیے جو ڈائریکشن ایک لیڈر دے رہا ہوتا ہے، ایک لیڈنگ پرسنالٹی یا اس گروپ میں ایک ایسا ممبر جو ہے جو اس کا ایک لیڈنگ رول ہوتا ہے، کسی بھی ٹاسک کو مکمل کرنے میں جو بھی اس کا ایک ڈائریکٹنگ قسم کا بیہیویئر اور ایٹیچیوڈ ہوتا ہے اور وہ پورے گروپ کو ساتھ لے کے آگے چلتا ہے، اس کو ہم لیڈرشپ کہتے ہیں. یعنی کسی خاص آبجیکٹو کو مکمل کرنا اور ٹیم کو ساتھ لے کر چلنا، اس کو ہم کہتے ہیں لیڈرشپ. تو اس میں لیڈر کا مین رول یہ ہوتا ہے کہ جو اس کے ممبرز ہیں، جو اس کے ساتھی ہیں، ان کو وہ کس طریقے سے کام کرواتا ہے، یعنی اس کی پرسنالٹی کس طریقے سے اس کو انفلوئنس کرتی ہے کہ وہ باقی اپنے ٹیم ممبر سے کام لے. So this is the main role of leadership. اس کے بعد پھر ہم نے central theme in getting things accomplished through people. This was the major outcome of the leadership in the learning management system. Okay. اس کے بعد پھر ہم نے comparison کیا leaders اور managers کا، manager اور leaders کے درمیان کیا ریلیشن شپ ہے، لیڈرز کیسا اپنا رول پلے کرتے ہیں اور مینیجر کیسا رول پلے کرتے ہیں. تو مینیجر آرگنائزیشن کے پرسپیکٹو میں اور لیڈر جو ہے ایک سوسائٹی کے پرسپیکٹو میں کام کر رہا ہوتا ہے. تو لیڈرشپ جو ہے سب سیٹ آف مینجمنٹ، اور مینجمنٹ ایک براڈ کنسیپٹ ہے. تو مینجمنٹ میں فوکس آن بوتھ نان بیہیورل ایز ویل ایز بیہیورل ایشوز. تو لیڈرشپ جو ہے، لیڈرشپ کیئرز اباؤٹ دا فوکسز آن دا پیپل ڈوئنگ دا جاب، جبکہ مینیجر جو ہے وہ میک شیور جاب گیٹس ڈن. اسی طرح تو لیڈر از مور کیئرفل دین دی مینیجر. مینیجر از پرٹیننٹ اباؤٹ دا جاب وچ از ٹو بی ڈن ایٹ اینی کاسٹ. اسی طرح جو فوکسز آن دی کنسرن فار دا ورکرز، لیڈر جو ہے، لیڈرشپ ہمیشہ فوکس کرتی ہے اور اس کا کنسرن جو ہے وہ ورکرز اور پیپل ہوتے ہیں. اور جبکہ مینیجر کا جو کنسرن ہے وہ آرگنائزیشن اور پروسیس آف آرگنائزیشن ہوتا ہے. تو لیڈرشپ از سب سیٹ آف مینجمنٹ، اور مینجمنٹ جو ہے وہ فوکس کرتی ہے ہمیشہ نان بیہیورل اور بیہیورل ایشوز کے اوپر، جبکہ لیڈرشپ جو ہے وہ ہمیشہ بیہیورل ایشوز کے اوپر زیادہ فوکس کرتی ہے. اسٹوڈنٹس، اس کے بعد پھر ہم نے موٹیویشن، اس کے کنسیپٹ، اس کا انسائٹس، کس طرح لوگوں کو موٹیویٹ کیا جاتا ہے تاکہ وہ پارٹیسپیٹ کریں، انیشیٹیوز لیں، اور انیشیٹیوز کے بعد پھر وہ اس کے اوپر پرسسٹنٹ رہیں اور ایفرٹس کو ڈائریکشن لیس ہونے سے بچائیں. موٹیویشن کی کچھ تھیوریز ہم نے ڈسکس کی، جو کہ اس طرح سے کچھ لسٹ کی گئی ہیں. پھر اس کے بعد ہم نے آخر میں ماسلوز ہائرارکی آف نیڈز ہم نے ڈسکس کیا. یہاں میں نے ایک امام ابن تیمیہ کے کچھ فائنڈنگس تھی، جو پرنسپلز سے جو اس ہائرارکی میں
وہ ڈسکس کیے کہ نیسیسٹیز کیا ہوتی ہیں، پھر ان کو نیسیسٹیز کی ایمیلیوریشن یا بیوٹیفیکیشن یا امپروومنٹ کا کیا کنسیپٹ ہے، اور پھر آگے لگژریز کس طرح ہم انجوائے کرتے ہیں. تو بیسیکلی مازلو کا کنسیپٹ اس پرسپیکٹو میں ڈسکس کیا گیا کہ کس طرح آپ پہلے اپنی ایسینشل چیزوں کو آرگنائز کرتے ہیں، پھر اس کو بہتر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور پھر آپ لیڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. بیسیکلی پھر آپ انجوائے کرتے ہیں جب آپ کوئی چیز انوویٹ کر لیتے ہیں، ایک نئی چیز آپ سامنے لے کے آتے ہیں، اسی پرسپیکٹو میں. تو اسٹوڈینٹس، یہ ایک کوئک ریویو تھا اباؤٹ دی فرسٹ پارٹ آف دا کورس، جس کو میں نے نام دیا تھا کہ لرننگ دی مینجمنٹ. تو انشاءاللہ اگلے لیکچر میں، جو کہ لاسٹ لیکچر ہوگا، اس میں ہم ریویو کریں گے سسٹمز کا، جو ہم نے اس لرننگ مینجمنٹ کے لیے سسٹمز کی جو ضرورت ہوتی ہے، وہ ان تمام ایکٹیویٹیز کو کس طرح آرگنائز کرتے ہیں، کوآرڈینیٹ کرتے ہیں، اور فار دا بینیفٹس آف دی آرگنائزیشن، فار دا بینیفٹس آف دا سوسائٹی ایز اے ہول، کس طریقے سے انٹیگریٹڈ وے سے کام کرتے ہیں. انہی الفاظ کے ساتھ اجازت. اللہ حافظ.